अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं, मरकज़ी मौज़ू तो वही है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका और उसके बाद उनका जो एलामिया जारी हुआ है, इस पे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल जो आ रहा है, कुछ इस पे बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की आज जो तकरीर है कौमी असम्बली में, उस पर बात करते हैं। उसकी टाइमिंग क्या है? बड़ी दिलचस्प है, उस पे बात करते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है कि अफ़सोसनाक वो हादसा जो कि आबदोज़ जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई, उसमें 2 पाकिस्तानी बाप-बेटा भी सवार थे। मैंने कुछ दिनों से बहरहाल उस पर कुछ बात करते हैं। और अदालती सियासत और सियासी अदालत, ठीक है जी, उसकी कार्रवाई जो है वो जारी है। इमरान खान के हवाले से उसको बचाना, उसको रिलीफ दिलवाना, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता रोकना वगैरह वगैरह, ये सारे, ये क्या, ये जो हम देख रहे हैं होते हुए, इसकी वजह क्या है? यानी इसके पीछे क्या है? कौन है जो मुस्कुरा रहा है? जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो कि अमेरिका का हुआ और उसके बाद एक मुश्तरका, कोई इसमें हैरत की बात नहीं है, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई इसमें कोई, पहली बात तो ये पाकिस्तानी रईयत, यानी मैं और आप, आम आदमी, रईयत, ये हमें तो कुछ जज़्बाती, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ अफ़सोसनाक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि ये आपका मेरा ना तो कोई पॉलिसी किसी बनाने में माज़ी में ताल्लुक़ रहा है, ना आज है, ना आइंदा कभी होगा। अच्छा, तो अब ये जिन पॉलिसीज़ को तनकीद बनाई जाती है, दहशतगर्दी की पॉलिसी को तनकीद बनाया जाता है, या जिन हमसायों ममालिक से पंगे लेने की जिन पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया में यानी तनकीद का सामना है, वो तो इस पर मुझे और आपको ज़्यादा तज़ब्ज़ब की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आज़ादी के पाकिस्तान, यानी जब अंग्रेज़ से आज़ादी का ज़माना था, उस ज़माने में 2 खाकरोब थे क्रिश्चियन मज़हब के, सड़क पे झाड़ू देने वाले। तो सड़क पे वो झाड़ू दे रहे थे खाकरोब, और एक आज़ादी के लिए एक जुलूस यानी नारे लगाता हुआ अंग्रेज़ से, यानी आज़ादी के लेके रहेंगे आज़ाद, इस तरह का कोई जुलूस गुज़रा, एहतजाज हो रहा था। तो एक खाकरोब ने दूसरे खाकरोब से पूछा कि ये लोग जो हैं ये क्यों, किस लिए, ये मतलब है, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? तो दूसरे खाकरोब ने झाड़ू देते हुए कहा कि ये हमसे आज़ादी चाह रहे हैं। मतलब ये है कि वो भी क्रिश्चियन और वो अंग्रेज़ जो हैं वो भी क्रिश्चियन, तो खाकरोब कहता है ये हमसे आज़ादी मांग रहे हैं। तो अगर मैं और आप इस तरह के, जो दुनिया पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में जब तनकीद का निशाना बनाती है और मैं और आप उस पर रद्द-ए-अमल देते हैं, आम आदमी यानी, तो वो खाकरोब वाला काम करता है। क्योंकि बात ये है कि ना तो पहले हमारा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या इस तरह की कोई पॉलिसी से लेना देना था, ना आज है, और अभी कोई दूर-दूर वैसा होता इम्कान भी नज़र नहीं आता, जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी आज इशारा किया है कि एक सियासी जमात है तहरीक-ए-इंसाफ, जो अपनी हरकतों से अपने आप को बंद गली में ज़रूर ले आई है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन उसकी आड़ लेके पूरे जमहूरी निज़ाम को ही ना पीछे मतलब धकेल दें, हम भी पड़े हैं राहों में, सानू भी ना ले जाना। ये बिलावल भुट्टो का मतलब था। दूसरा, इसी पस मंज़र को रखें, यानी बिलावल भुट्टो ने अब क्यों ये बात की है, वज़ीर ख़ारजा ने, ही इज़ वन ऑफ द वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, मतलब है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड। वो अगर ये कह रहा है असेंबली में खड़े होके कि तहरीक-ए-इंसाफ ने की है गलती, सानू ना ले जाना भाईजान, तो किसी वजह से कह रहा है ना, क्यों कह रहा है? और उसके साथ ही उसी तकरीर में वो ये भी कहना ज़रूरी समझता है कि शहबाज शरीफ यानी नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, और उस दिन कह रहा है जिस दिन शहबाज शरीफ की मुलाकात नवाज शरीफ से होनी है, यानी आज शहबाज शरीफ की मुलाकात नवाज शरीफ से होनी है, और बिलावल भुट्टो नेशनल असम्बली में खड़ा होकर गवाही दे रहा है कि शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। ये फ़िक्रें, ये चीज़ें बिला वजह नहीं होती, ये शामिल की जाती हैं। आप देखें ना कि इसमें एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं। तो आज जब शहबाज शरीफ की मुलाकात नवाज शरीफ से है, उस वक्त बिलावल भुट्टो का नेशनल असेंबली में खड़े होकर यह बयान देना कि हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, इस जैसा कोई वज़ीर-ए-आज़म माजी में आया नहीं है, और ये नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, ये दाना है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ओके, ये होता है सियासत में, लेकिन उसके साथ जो काबिल गौर बात मैं दोबारा से इंसिस्ट करूंगा, जो उसने कहा है कि सारों को ही ना धकेलते हैं। आप मेरी बात समझ? अच्छा, तो बात यह है कि ये जो है मामला, पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है दहशतगर्दी के हवाले से, ये जो एलामिया आया है, ये मामला तो अयूब खान के ज़माने से है। 65 की जंग भी पाकिस्तान ने ही शुरू की थी, क्योंकि फातिमा जिन्ना को उसने बंदूक के बल पे हरा दिया था अयूब खान ने। उसको एक पॉपुलैरिटी चाहिए थी अपने मुल्क में, और अपने मुल्क में पॉपुलैरिटी के लिए उसने ये पंगा ले लिया, ज़लील होकर बैठ गए। वो दिन और आज का दिन। तो अब मामला ये है कि आगे बढ़ने के लिए ये बिलावल भुट्टो ने भी एक और भी अच्छी बात की कि उसने कहा कि दुनिया में क्या सियासत हो रही है इस वक्त, उसको छोड़ें, अपनी फिक्र करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि अपनी फिक्र करें। तो इस वक्त इस चीज का रियलाइजेशन देखें ना, एक तो हम माजी पर रोना रो सकते हैं, मतलब है कि दिल बहुत दुखता है कि जब राजीव गांधी आया था इस्लामाबाद, मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो जनरल हमीद गुल
اللہ ان کی مغفرت کرے، ذاتی طور پہ تو بہت مہربان تھے، بہت اچھی شخصیت تھے. لیکن یہ جہاد کشمیر، اسلم بیگ تو زندہ بیٹھا نا ابھی تک، وہ مڈ نائٹ جاکال بھی ہوا نا. اس کے بعد پھر نواز شریف 1990 سے کہہ رہا ہے کہ یہ پنگے لینا بند کریں، یہ مطلب ہمیں یہ مروا دے گی پالیسی، ہمیں تجارت کرنی ہے، ہمیں معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے. وہی نواز شریف 1990 میں جو معاشی پالیسیز لے کر آیا ہے، وہی معاشی پالیسیاں ٹھیک 1 سال بعد بھارت لے کر آتا ہے، منموہن سنگھ انٹروڈیوس کراتا ہے وہی معاشی پالیسیز. آج بھارت کہاں سے کہاں ہے اور پاکستان کہاں سے کہاں ہے، اور اس نواز شریف کو کیا کیا سزا نہیں دی گئی. رونا تو بہت رو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد واجپائی کا لاہور آنا، وہ بھی نواز شریف کا، اس کو یعنی کتنی بڑی سزا دی گئی، کارگل کیا گیا. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا. تو اب رونا رو سکتے ہیں ماضی کا، ٹھیک ہے، لیکن بجائے رونا رونے کے میرا خیال ہے کہ آج کی بات یہ دیکھنی چاہیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے دور میں یہ جو بار بار نیشنل ڈائیلاگ میں وہ جو اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ اب ملکوں کے ترقی کرنے کا، انڈیویجول ملک ترقی کر جائے دور گزر گیا، اب ریجن ترقی کیا کرتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ بہرحال اس کی بہت خواہش تھی کہ ہماری تعلقات بحال ہو جائیں. وہ جنرل قمر باجوہ کی خواہش نہیں تھی، وہ ادارہ یعنی اعلیٰ ترین سطح پہ یہ بات اب سمجھ آ چکی ہوئی ہے. جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے بھی سمجھ آ چکی تھی، لیکن ابھی ریزسٹنس نیچے موجود تھی مشرف کے نیچے. لیکن اب ایز اے ہول انسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ دہشت گرد ان کا تو ٹھیک ہے، اوکے، بسم اللہ، اب سمجھ آ گئی تو ماضی پہ کیا رونا، آگے چلیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی لانے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے. ڈیموکریسی ہمارے ہاں نہیں آ سکتی، آئین کی حکمرانی ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی، اوکے. ماشاء اللہ بھی نہیں اگر لگانا تو ٹھیک ہے. تو پھر ہائیبرڈ ہی چلانا ہے، اوکے. شہباز شریف نے اس کو ایک شکل دی ہے ایک طرح کی، مجھے نہیں پتا کس طرح کی اکنامک ہے کہ انہوں نے وہ بنائی ہے، پہلے بھی بنتی نہیں ہے اس طرح کی کہیں. اینی وے، لیکن جو بھی نظام اپنائیں وہ آپ کی مرضی، لیکن جو بھی نظام ہوگا اس میں قانون کی حکمرانی، ماشاء اللہ بھی اگر لانا ہے تو اس میں بھی کوئی قانون اور رولز ہوتے ہیں نا، ان کی حکمرانی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. میں آپ کو دیکھیں، اگر ایک تو یہ کہ گریک ارسطو کے زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ طاقتور جو ہے قانون اس کے لیے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، پھاڑ کے نکل جاتا ہے. کمزور پہ قانون آ جاتا ہے تو پھر تباہی مقدر ہوتی ہے. اسلامی جو یعنی قرآن مجید سے زیادہ بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ کوئی سچائی نہیں ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہدایت مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں وہ اس لیے برباد ہو گئیں کہ وہاں طاقتور قانون کو یعنی توڑ کے نکل جاتے تھے، کمزوروں کو سزا ملتی تھی. اسلام ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کی بالکل واضح تعلیمات ہے نا کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں ہیں وہ برباد اس لیے ہو گئیں کہ وہاں پہ قانون یعنی طاقتوروں پر لاگو نہیں ہوتا تھا، کمزوروں پر لاگو ہوتا تھا. تم سے پہلے کی اقوام تباہ ہو گئیں. یعنی یہ ہمیں پہنچ گئی نا بات، اسلام کی آفاقی سے جو سچائی ہے وہ پہنچ گئی نا کہ تم سے پہلے کی قومیں تباہ ہو گئی. اچھا تو اللہ اپنی سنت پاکستان کے لیے بدل دے گا؟ نہیں، ہم سمجھتے کیا ہیں؟ چونکہ ہم اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک کہتے ہیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ وہ اپنے جو کائنات کو چلانے کے اصول ہیں وہ ہمارے پاکستان کے لیے بدل دے گا. کس دنیا میں رہتے ہو پیارے؟ کبھی نہیں بدلے گا. جہاں پہ قانون طاقتوروں کے لیے اور ہے، کمزوروں کے لیے اور ہے، وہ قومیں پہلے بھی برباد ہوئی ہیں، وہ قومیں پھر تباہ ہوں گی، برباد ہوں گی، قیامت تک کی سچائی ہے یہ. تو یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں قانون کی حکمرانی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نظام لانا ہے، جو بھی جیسے بھی چلانا ہے، دیٹس اپ ٹو یو. لیکن یہ فتنہ عمران ہے، ساری ریاستوں سے فتح کرنے میں لگی ہوئی ہے، گویا وہ چین بن گیا ہے، عمران خان نہ ہو گیا، کوئی بھارت ہو گیا یار. یعنی بالکل اس طرح سے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس طرح سے تماشا ہو گیا ہے. وہ ایک دن کا کام ہے، اس کو ختم، مطلب جیل میں ڈالے ختم کریں. مسئلہ کیا ہے؟ یہ جج جو یہ سیاسی عدالتیں ہیں، سیاسی عدالت، ان کی حیثیت کیا ہے یہ کھڑے ہوں؟ لیکن کیا اس کے پیچھے مسکرا کون رہا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وائنڈ اپ کرنے کا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، ظاہر ہے کہ یہ سارا کا سارا طریقہ کار جس کی سربراہی میں ہے وہ طاقتور ترین آدمی جنرل عاصم منیر ہے. کیونکہ یہ لڑائی بھی تحریک انصاف اور فوج کی ہے تو ظاہر فطری طور پر جنرل عاصم منیر لیڈ کریں گے. تو جنرل عاصم منیر کا جو ماضی ہے وہ ہے آئی ایس آئی کا ہیڈ اور ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ رہے ہوئے ہیں، بہت قابل افسر ہیں. تو اب ممکن ہے کہ یہ طریقہ کار جو وائنڈ اپ کرنے کا اپنایا جا رہا ہے، جس طرح سے دیر دے کر وقفے سے، یہ کوئی ایسا ڈیزائن ہے جو کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے تو بھائی وہ کورسز میں نے تو نہیں کیے ہوئے انٹیلیجنس کے جو جنرل عاصم منیر نے کر رکھے ہیں یا ان کے ساتھیوں نے کر رکھے ہیں. تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقے سے اس فتنے کو نپٹ رہے ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، رول بیک کر رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ وہ ان کے نزدیک یہی سپیڈ ٹھیک ہو جو سپیڈ سے وہ چل رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں.
لیکن اس فتنہ عمران کو لانے والے لوگ بچے ہوئے ہیں، یعنی کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ان کی طرف. یہ میجر عادل، یہ جو اس نے بکواس یہاں بیٹھ کے فوج کے خلاف ساری کی ہے، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہ اس طرح کے لوگ، یہ جو عادل ٹائپ لوگ، یا جن لوگوں نے یہ فوج کے خلاف بکواس کی، بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی، بھارتیوں کے ساتھ مل کے یہاں لندن میں فوج کے خلاف نعرے لگائے، یہ ان لوگوں کو یہ ڈان جو ہے پبلیکیشن، وہاں سے یہ تربیت لے کر آئے تھے؟ کیا یہ نوائے وقت نے تربیت دی تھی؟ کیا یہ روزنامہ جنگ نے ان کو تربیت دی تھی؟ کون سے صحافی، کس پریس کلب، یعنی کون سی صحافتی تنظیموں سے یہ لوگ ٹرین ہو کے آئے تھے؟ کوئی صحافی تو نہیں تھا، کوئی میڈیا ہاؤس سے تو یہ تربیت لے کر نہیں آئے تھے. کن لوگوں نے تربیت دی تھی ان کو یہ 5th جنریشن وار کے نام پر؟ وہ لوگ صحافی نہیں تھے جنہوں نے ان کو تربیت دی، وہ سارے کے سارے آزاد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح میرے گزارش صرف یہی ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس طرح کوئی چلتا نہیں ہے کام. جتنا مرضی گھسیٹتا چلا جائے گا، چلے گا نہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم نے اب بھی یہ دہشت گردی کی دنیا کی غصہ بڑا کر رہے ہیں جی، IMF کی ایسی کی تیسی، تو امریکہ کی ایسی کی تیسی، زیب نہیں دیتی اس طرح کی باتیں کرنا. یہ جو ہے نا، یہ وہ لوگوں کو زیب دیتی ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے دیانتداری، جن قوموں نے مطلب ہے قانون کی. میں سنگاپور کے بھی وزیر اعظم کا ایک بہت اچھا کلپ سن رہا تھا، اس کو ٹائمز کے کسی نمائندے نے پریس کانفرنس میں کوئی تنقید کی اس کے اوپر. اس کا جواب اس کے بندے نے، جس سنگاپور کے جو وزیر اعظم نے دیا، اس نے کہا کہ صرف ایک ہی بات، اس نے کہا سنگاپور کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دنیا کے ٹاپ 5 ایجوکیشن سسٹمز میں، ٹاپ 5 میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسکولنگ سسٹم آتا ہے. تو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زندہ کیسے رہا جاتا ہے؟ اگر ہمیں پر دماغ نہ ہوتا تو ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم آج وہاں نہ ہوتا جہاں ہے. اس کے بعد اس نے اس کو یعنی سنگاپور کے وزیر اعظم نے کہا کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، جا کے ذرا نکالیں اس میں سنگاپور کی کتنی یونیورسٹیز ہیں، پلیز ذرا ریلیکس ہمیں کچھ کہنے سے پہلے. اب یا تو آپ کی یہ والی پرفارمنس ہوتی جو سنگاپور کی ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے جیسے اس نے کی. آپ کی کیا پرفارمنس ہے میرے بھائی؟ I'm sorry، آپ سے مراد میں شامل ہوں اس میں. ہمارا کوئی بھی انقلابی اگر یہ کہتا ہے کہ جی IMF کو دیکھ لیں گے تو امریکہ کو دیکھ لیں گے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے. اور اگر یہ راستہ، یہ جذباتیت، یہ جو چل رہی ہے جذباتیت ایوب خان کے زمانے سے، اور یہ جو آگ لگانے والے لوگ ہیں، اگر اس راستے پر مزید آگے چلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن پھر مجھے حیرت نہیں ہوگی، اللہ معاف کرے کہ یہ جو اعلامیہ وغیرہ آ رہے ہیں، یہ تو آپ بھول جائیں، یہ چیز ہی کچھ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، میرے منہ میں خاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور سارے ادارے مل کر پھر ایک کانفرنس کا اہتمام کرنا پڑے، جس میں سعودیہ کے لوگ آئیں، UAE کے آئیں، چین کے آئیں، امریکہ کے آئیں، یورپ کے آئیں، انڈیا کے آئیں اور انگلینڈ کے آئیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بحیثیت قوم نیشنل اسمبلی یا کنونشن سینٹر کسی میں کھڑے ہو کے ساری دنیا کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو جمع کرنے کے بعد پاکستان کے سارے نمائندے کھڑے ہو کے ایک طرح کا ڈاکومنٹ آف سرنڈر سائن کریں اور معافی مانگے پوری دنیا سے کہ ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے اور ہمیں معاف کر دیں، اور پاکستان کے لوگوں کو بین الاقوامی اداروں کے حوالے کرنا پڑ جائے. پاکستان کے لوگوں کو، یعنی یہ نوبت نہ آ جائے کہ پھر پاکستان کو باقاعدہ پوری دنیا سے گارنٹر یعنی لکھ کر دینا پڑے کہ ہمارا ملک آپ کے لیے کھلا ہے، جب آپ جی چاہیں پولیس اور اپنے وہ لا انفورسمنٹ لے کر آئیں، یا اپنے سائنسدان لے کر آئیں، یا اپنے انویسٹیگیٹرز اور ڈیٹیکٹیوز لے کر آئیں، ہمارے دروازے کھلیں اور ہمارے ملک میں آج چھاپے ماریں، ہر جگہ چھاپے ماریں، اور آپ کو مکمل آزادی چھاپے مارنے کی. آپ خود آ کے تسلی کر لیں کہ ہم مزید اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے. میں آپ سے گزارش کروں، اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے جس پہ چل رہے ہیں اور بری طرح ناکامیاں ہوتی رہی، تو پھر یہ ہوگا. یہ جو اس وقت اعلامیہ پر بڑی تکلیف ہے نا کہ امریکہ انڈیا نے یہ کر دیا اور IMF کی ایسی کی تیسی، یہ فارمل یہ نہ ہو جائے کہیں، اللہ معاف کرے، یہ پنگے لینے کا نتیجہ. کیونکہ اچھا بہت لمبا ہو گیا، طویل، میں معذرت چاہتا ہوں. ویلاگ کی اس بات پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان تمام لوگوں کی جو اس آبتوز میں 5 افراد جو گئے، پاکستانی اس میں 2 شامل تھے، شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت نیک لوگ تھے، انہوں نے بہت فلاحی کام یہ کرتے تھے. لیکن دولت کی تقسیم اس معاشرے میں کیسی ہے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں لوگ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے بیرونی ملک جانے کے لیے ناجائز طور پہ لانچ میں سوار ہو کے ڈوب جاتے ہیں، وہاں دولت کی تقسیم یہ ہے کہ $2.5 لاکھ کی ٹکٹ لے کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق ہے. میں ان دونوں باپ بیٹے کی، یعنی خدا نہ خواستہ دور دور تک یہ تنقید اس وقت نہ یہ موضوع ہے، بدتمیزی ہے بلکہ اس طرح کی بات کرنا. میں صرف معاشرے میں دولت کی تقسیم کا ایک حیرت انگیز تضاد ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسائیں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.